बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया हैरत अंगेज़ और पुरअसरार वाक़या से भरी पड़ी है। अगर कोई इन राज़ों से पर्दा उठाने की कोशिश करे तो एक के बाद एक चौंका देने वाले इंकशाफात सामने आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा नाकाबिले यकीन हक़ाइक़ पर मबनी वाक़यात सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने आज से पहले कभी ना सुने होंगे। क्या आप जानते हैं कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा कौन सा पुरस्कार वाक़या पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया? वो शेरों के दरमियान जिंदा कैसे बच गए? उन्हें आग में क्यों डाला गया? और सबसे हैरत अंगेज़ बात, जब हज़ारों सालों के बाद हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र खोली गई तो वहाँ ऐसा क्या अजीब व गरीब वाक़या पेश आया कि लोग देखकर दंग रह गए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को भूखे शेरों के गड्ढे में फेंका गया। शेर क्यों खामोश हो गए? एक जालिम बादशाह का हुक्म, सब इसको सजदा करें। लेकिन हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने क्या हैरत अंगेज़ फ़ैसला किया। अल्लाह के नबी को सज़ाए मौत दी गई, शेरों के आगे डाल दिया गया। फिर ऐसा क्या मौज़ा हुआ कि सब हैरान रह गए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब की ऐसी ताबीर की जो एक अजीम सल्तनत के ज़वाल की पेशनगोई बन गई। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम एक नौजवान कैदी जो बाबल के किलों में मुक़य्यद था, लेकिन अल्लाह के राज उस पर मुनकशिफ हो रहे थे। एक ख्वाब, एक बादशाह और ऐसी ताबीर जो आने वाली सल्तनतों का पर्दा चाक कर दे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की हैरत अंगेज़ कहानी, एक नबी जो वक्त से आगे देखता था, एक ऐसा बच्चा जिसने कम उम्री में अदल व इंसाफ की मसनद संभाली, जो ग़ुलाम बनकर बाबुल ले जाए गए मगर अपने तकवा व ताकत से बादशाहों के दरबार में सरफराज हो गए। एक ऐसा नबी जिसे अल्लाह ने ख्वाबों की ऐसी ज़ुबान सिखाई जो आने वाले वक्त की तकदीरों को अयां कर देती थी। वो ख्वाब जिसकी ताबीर से सल्तनतें लर्ज़ उठीं, बादशाहों ने अपने ताज ज़मीन पर रख दिए। ये सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आगे ऐसे वाक़यात और हैरान कुन हक़ाइक़ आपके मुंतज़िर हैं जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे बल्कि आपको ईमान की ताज़गी भी बख्शेंगे। ये थे अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की ईमान अफरोज़ कहानी जिसने बादशाहों को बदल दिया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में नहीं आया और आपके हालात ज़िंदगी मुख्तलिफ़ इस्लामी किताबों और रवायात में बड़ी अहमियत रखते हैं। आपका शुमार अंबिया कराम में होता है जिन्होंने अल्लाह की हदायत और पैगाम को लोगों तक पहुंचाने में बेशुमार मुश्किलात का सामना किया। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कई ऐसी निशानियां और इबरत मौजूद है जो हमें अपनी ज़िंदगी में इखलाकी, रूहानी और बेहतरी की तरफ रहनुमाई फराहम करती है। साथियों, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक अजीम नबी थे जिन्हें खुदा ने बेशुमार मौजज़ात के साथ नवाजा था। आपकी तारीख़ के बारे में मुख्तलिफ़ रवायत में जिक्र है कि आपका ताल्लुक़ एक नेक ख़ानदान से था। आपकी पैदाइश और ज़िंदगी के बेशतर वाक़यात तौरात में भी जिक्र किए गए हैं, जिनमें आपकी ताकत, इल्म और अल्लाह की तरफ से दी गई ताकत की निशानियाँ शामिल हैं। साथियों, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुंतखब करदा पैगम्बर थे। वो बनी इसराइल के ज़वाल के आखिरी दिनों में तशरीफ़ लाए। ये कहा जाता है कि आप 457 कब्र मसीह में बैतुल मुक़द्दस में पैदा हुए। दानियाल के मानी हैं खुदा मेरा मुंसिफ है। हज़रत दानियाल के वालिदैन के बारे में अहदनामा कदीम और जदीद दोनों खामोश हैं। ताहम कहा जाता है कि आप यहूदा की नस्ल से थे, बनी इसराइल के एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को दानाई और हिकमत अता की थी। आपकी ज़बान अबरानी थी। आप बनी इसराइल के नबी थे जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा थे। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की पैदाइश होने वाली थी तो इस वक्त के बादशाह को नजूमियों ने बताया कि इस रात एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस रात पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। उसी रात हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो बादशाह के सिपाहियों ने आपको उठाकर शेर और शेरनी के सामने फेंक दिया।
لیکن دونوں شیر آپ کے تلوے چاٹتے رہے اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اللہ کی اس کرم نوازی کو یاد رکھنے کے لیے حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی کے نگینوں پر اپنی اور 2 شیروں کی تصویر بنائی، جس میں شیر آپ کے تلووں کو چاٹ رہے تھے۔ ساتھیو، جب کوئی قوم عیش و عشرت میں مگن ہو جاتی ہے تو انہیں اللہ کے نیک بندوں کی نصیحتیں بری لگتی ہیں۔ دنیا کی چمک دمک میں انہیں اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جب یہ حالت بنی اسرائیل کی قوم کی ہوئی تو دانیال علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ میری قوم والوں، غفلت اور کاہلی کو چھوڑ دو۔ اس غفلت کے نتیجے میں تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اپنے حال پر رحم کرو، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دو، ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ چند دنوں کے عیش و عشرت کے لیے اپنی قوم کو داؤ پر نہ لگاؤ۔ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بت پرستی سے باز آ جاؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ لیکن اس قوم کے لوگ اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے تو انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا۔ نتیجتاً بنی اسرائیل پر ظالم بادشاہ بخت نصر کا حملہ ہوا، جو عراق کا حکمران تھا اور سورج کو اپنا خدا مانتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کے 70,000 افراد کو گرفتار کر کے بابل پہنچا دیا۔ اس میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ اللہ کے وعدے کے مطابق بخت نصر نے بنی اسرائیل کی نافرمان قوم کو بابل منتقل کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی قوم کے گرفتار افراد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں ہمیشہ ڈراتا رہا، لیکن اب تمہیں مصیبت کا سامنا ہوا ہے، تم توبہ کرنے کو تیار ہو؟ اس پر بنی اسرائیل نے کہا، ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اب توبہ کا کیا فائدہ؟ اب توبہ کا کیا فائدہ؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی شفقت اپنی قوم کے لیے والدین سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی قوم کو توبہ کرنے کی کوشش کرتے دیکھا تو اللہ کے حضور دعا کی اور اپنی قوم کی مشکلات دور کرنے کے لیے اللہ سے مدد کی درخواست کی۔ اگرچہ انبیاء کرام کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے رہائی کے دروازے کھول دیے گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی شخصیت میں نبوت کا جاہ و جلال تھا۔ ان کے زہد و تقویٰ کے آثار اتنے نمایاں تھے کہ قید خانے کا داروغہ ان سے متاثر ہوا۔ اس نے ان کو عزت دی اور قید خانے میں انہیں عبادت و ریاضت کی مکمل اجازت دے دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی بدولت قید خانے میں اللہ کا ذکر بلند ہونے لگا۔ قید خانے کا داروغہ سپاہی حضرت دانیال کے متقد ہو گئے اور انہیں ہر طرح کی سہولتیں مہیا کر دیں۔ اسی دوران ایک رات بادشاہ بخت نصر نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ ایک بت جس کا سر سونے کا تھا، بیچ کا حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا اور آخری حصہ لوہے کا تھا، اور اس پر ایک بھاری پتھر آ کر گرا اور اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو گیا۔ اس پتھر نے ساری زمین کو گھیر لیا۔ اس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ تبھی اس نے اپنی سلطنت کے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور سب کو خواب کی تعبیر بتانے کو کہا، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ کسی نے بادشاہ بخت نصر کو مشورہ دیا کہ آپ کے خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں۔ دانیال علیہ السلام کو اللہ نے خواب کی تعبیر بتانے کا علم دیا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یوسف کو بھی خوابوں کی تعبیر بتانے کا معجزہ دیا تھا۔ بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے نکلوا کر دربار میں پیش کیا گیا۔ دربار میں پیش ہونے والا ہر شخص بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے سجدہ نہیں کیا اور فرمایا کہ سجدہ صرف خدا کے لیے ہے اور میں تمہیں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس وقت تو بادشاہ خاموش رہا اور حضرت دانیال علیہ السلام سے خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ سونے کا جو سر ہے وہ تو ہے، اور جو چاندی ہے وہ ایسی سلطنت جو تجھ سے چھوٹی ہوگی۔ اس کے بعد تانبا جو زمین پر حکومت کرے گا،
اور آخر میں اللہ ایسی سلطنت مسلط کرے گا جو ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اور حضرت دانیال علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ تمہاری یہ سلطنت جلد ختم ہو جائے گی۔ بادشاہ نے متاثر ہو کر ان کو دربار میں رکھ لیا کیونکہ اس کے خواب کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا تھا۔ اس کا جواب حضرت دانیال علیہ السلام نے دیا۔ اس سے بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ پھر جب بھی بادشاہ دربار میں کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام اس کا جواب سب سے پہلے دیتے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بہت ہی سمجھدار تھے۔ انہوں نے کبھی حرام کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ ہمیشہ سادہ کھانا کھاتے تھے، پھر بھی سب سے صحت مند نظر آتے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بیت المقدس کی طرف کھڑے ہو کر دن میں 3 بار اپنے خدا کی عبادت کرتے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ بخت نصر کو روز خواب آنے لگے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، اگر تو اپنی حکمرانی بچانا چاہتا ہے تو خدا کی بندگی کر، اس کی پاکی بیان کر اور یہ خزانے غریبوں پر خرچ کر، شاید اللہ تجھے معاف کر دے۔ بخت نصر نے ایسا ہی کیا۔ اس نے بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا کوئی شخص غریب نہ رہا۔ بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات پہلے سے کئی گنا بہتر ہو گئے۔ اس کے بعد 357 عیسوی کے قریب بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف جیسی ہے۔ جیسے یوسف کو قیدی بنا کر دوسرے ملک لایا گیا، اسی طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو قیدی بنا کر لایا گیا۔ دونوں کی صفات بھی ایک جیسی تھیں۔ اللہ نے دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ جس طرح یوسف نے مصر کو تباہ ہونے سے بچایا، اس طرح دانیال علیہ السلام نے اپنے ملک کو تباہ ہونے سے بچایا۔ بخت نصر کی موت کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا۔ یہ بڑے ہی نالائق بادشاہوں میں تھا۔ دربار میں موجود دوسرے وزراء جو دانیال علیہ السلام سے حسد رکھتے تھے، انہوں نے اس بیوقوف بادشاہ کو دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور اس کے دماغ میں یہ بات بٹھائی کہ دانیال علیہ السلام سجدہ نہیں کرتا آپ کو اور نہ ہی وہ آپ کے ملک کا خیر خواہ ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کی حکومت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد اس کے خدا کی حکومت کا دور آئے گا۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا۔ اس نے لوگوں کے بھڑکاوے میں آ کر حضرت دانیال علیہ السلام کو شیر کے پنجرے میں بند کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے خداوند، میں بے قصور ہوں، میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ یہ سن کر شیر نے بھی سر جھکا دیا۔ شیر نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ سامعین کرام، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے اللہ سے مدد مانگی، وہاں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، جس کی وجہ سے شیر سہم گیا۔ پھر صبح جب اگلے دن قید خانہ کھول کر دیکھا گیا تو لوگوں نے دانیال علیہ السلام کو بالکل صحیح و سلامت دیکھا اور شیر بھی وہیں چپ چاپ کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ سبھی لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لوگوں نے اس پر یقین کر لیا کہ آپ اللہ کے برگزیدہ شخصیت ہیں اور آپ کوئی معمولی انسان نہیں ہیں۔ اب وقت بیت گیا ہے اور ایک سائرس نام کے بادشاہ نے بابل پر حملہ کر دیا۔ یوں بخت نصر کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، جسے لوگ سائرس کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کو ذوالقرنین کہہ کر پکارا گیا ہے۔ انہوں نے ہی دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں اپنا وزیر مقرر کیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی بتائی ہوئی خواب کی تعبیر سچ ہوئی۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ سونے کی سلطنت کا مطلب ہے بابل کی سلطنت، اس کے بعد فارس کی سلطنت جسے چاندی کی سلطنت کہا گیا، اور اس کے بعد تانبے سے مراد یونان کی سلطنت تھی اور آخری سلطنت رومن تھی۔ بعد میں جو 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک قسطنطنیہ یعنی کہ مشرقی سلطنت اور دوسری مغربی سلطنت یعنی کہ اٹلی، اور یہ سب اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ آخری حکومت آئے گی اور لوگوں کو اس حکومت کا بے صبری سے انتظار تھا، ایک ایسی سلطنت جو انصاف قائم کرنے والی ہوگی۔ اور بس پھر کیا تھا، اس ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، خدا کی سلطنت قائم ہو گئی
اور آپ نے ہر برائی کو مٹا دیا، لیکن لوگوں نے اس پر بھی اختلاف ظاہر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آخری نبی بنی اسماعیل سے نہیں بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے، لیکن تعبیر کے مطابق کبھی نہ ختم ہونے والی سلطنت قائم ہو گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، سچائی اور صبر پر قائم رہنے والا انسان اللہ کی مدد سے ہر آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، چاہے دنیا کی طاقتیں اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ ساتھیوں، آخر میں ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ساتھیوں، ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی خوبصورت سی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔